अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? जी, सिस्टर कुलसूम और सिस्टर मरियम, क्या हाल है आप दोनों का? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर मरियम, आप कहाँ थी इतने दिनों से? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। विंटर वेकेशंस जो है ना ख़त्म हो गई हैं, क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं। मेरी- जी जी वो जी, मैम मेरी लेक्चर तबीयत नंबर, काफी खराब थी तो इस वजह से चले मैं अटेंड। माशाल्लाह। लेक्चर नंबर हमारा 12 है, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बाबू इज़ालतिन नजासती व बयानुहा, नजासत का बयान और उसे दूर करने के अहकाम व मसाइल। सामने स्क्रीन पे आपको जो हदीस नज़र आ रही है, ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। वन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलुल मनी सुम्मा यख़रुजु इला सलाति फ़ी ज़ालिका सौब व अना अंज़ुरु इला अथरिल ग़ुस्लि फ़ीही, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वली मुस्लिमिन लक़द कुन्तु अफ़रुख़ु मिन सौबिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रका फ़युसल्ली फ़ीही व फ़ी लफ़्ज़िन लहू लक़द कुन्तु अहुक्कुहु याबिसा बिज़ुफ़ुरी मिन सौबी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े पर लगी हुई मनी को धोया करते थे। ये जो शुरू में हदीस का टुकड़ा है यहाँ तक, मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये जो टुकड़ा है हदीस का, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इसीलिए ऐसी हदीस को मुत्तफ़क़ुन अलैहि कहा जाता है जो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत हो। फिर आगे बताया जा रहा है कि मुस्लिम में, सही मुस्लिम में हमें मज़ीद एक रिवायत मिलती है और उसके अल्फाज ये हैं कि यहाँ से मैं धोने के निशान और असर को साफ तौर पर अपनी आंखों से देखती थी। ये जो है मुस्लिम में ये मज़ीद अल्फाज मिलते हैं रिवायत में। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं कपड़ों में नमाज अदा कर लेते थे। और फिर मुस्लिम की ही एक और रिवायत है, उसमें ये जिक्र की मज़ीद वजाहत हमें मिलती है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि बसा औक़ात हज़रत आयशा फरमाती हैं कि बसा औक़ात वो जो मनी है कपड़ों पे, वो खुश्क हो जाती है और मैं उसे अपने नाखून से कुरश दिया करती थी या किसी कपड़े वगैरह की मदद से उतार दिया करती थी, यानी उसको धोती नहीं थी। तो ये दोनों तरह की रिवायात हमें मिलती हैं। एक ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से उसको धो देते थे, और दूसरा ये कि खुश्क होने पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसको खुरच के साफ कर दिया करती थी। तो पहले हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद धोने का बयान है, और दूसरे हिस्से में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा धोए बगैर उसे अपने नाखून से खुरचती थी। तो मनी जो है वो मर्द या औरत का वो सफ़ेद गाढ़ा होता है जो शहवत के बाद निकलता है। ये हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, और यहाँ पे हम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जानेंगे कि आपको भी इल्म है आपके कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन है, यानी उम्मत मुस्लिमा की माँ, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं।
اور ہجرت سے 2 سال پہلے 1190 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور یہ جب پیدا ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا، تو ان کی جو ولادت ہے وہ اسلام ہی کی حالت میں ہوئی ہے۔ رخصتی کب ہوئی ان کی؟ پہلی ہجرت کے پہلے سال یعنی شوال یکم ہجری کو آپ کی رخصتی ہوئی، اور 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر اس وقت تقریباً 20 سال تھی، یعنی آپ اتنی ینگ ایج میں بیوہ ہوئی تھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 32 تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 44 تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 49 سال کی تھی، اور تقریباً 66 یا 67 سال کی آپ کی عمر تھی جب حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آپ کے بہت مناقب ہیں، آپ بہت ہی ذہین اور فقیہ خاتون تھیں۔ فقہ پر، حدیث پر، قرآن پر آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ایک حکمت تھی کہ ایسی ذہین لڑکی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا جو چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جاتی اور اس کی تہہ تک پہنچ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً 46 سال تک زندہ رہیں۔ یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی یہاں تک کلیئر ہے؟ جی میم اور الحمدللہ۔ مسائل پر بڑے اعتماد کے ساتھ آپ گفتگو کرتی تھیں، اور حدیث کی بہت سی معتبر کتابوں میں ان کے بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ کتنی ذہین تھیں اور بات کی تہہ تک پہنچ جایا کرتی تھیں۔ آپ سے بے شمار لوگوں نے روایت کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی بالواسطہ روایت کرتی ہیں، حضرت عمر سے بھی کرتی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی آپ کی روایات ملتی ہیں۔ اور آپ کے جو بھانجے تھے عروہ بن زبیر، یہ حضرت اسما بنت ابی بکر اور حضرت زبیر بن عوام کے یہ صاحبزادے ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ چونکہ آپ کی بہن اسما کے بیٹے تھے تو یہ پردے کے پیچھے سے نہیں بلکہ براہ راست آپ سے علم سیکھتے، آپ سے مسائل پوچھتے تھے، اور پھر ان حدیث کو آگے نقل کرتے تھے۔ یہ مدینہ کے بڑے عالم میں سے ہیں عروہ بن زبیر۔ 94 ہجری ان کی متوفہ ڈیٹ ہے۔ اور جو دوسرے ہیں وہ قاسم ہیں محمد بن ابی بکر، یہ بھی تابعی ہیں۔ 106 ہجری جو ہے ان کی متوفہ ڈیٹ ہے، یہ بھی آپ کے محرم ہیں، تو یہ بھی آپ سے آ کے علم سیکھا کرتے تھے براہ راست، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا کرتے تھے۔ یہ دونوں محرم جو ہیں یہ بڑے تابعی اور عالم گزرے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ نے سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر سے بھی روایات کی ہیں۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر آپ رضی اللہ عنہ سے احادیث پوچھ کر ایک رجسٹر میں لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ جو بات ہے یہ تہذیب التہذیب میں لکھی ہوئی ہے، جو ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے جرح و تعدیل پہ، جس میں جتنے بھی روایت کرنے والے محدثین ہیں ان سب کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سعید بن مسیب کا نام ملتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ سے بہت سی روایات کی ہیں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ عشری، پھر عراق کے مشہور جو فقیہ ہیں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ مدینہ آ کر حضرت عائشہ سے سوالات پوچھتے تھے۔
پھر عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگرد مسروق، پھر بنت طلحہ اور عمر بنت عبد الرحمن، حفصہ بنت سیرین، یہ سب آپ کے نمایاں شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ آپ کی کچھ خصوصیات لکھی گئی ہیں سورہ نور میں، جو آپ کی برات کا ذکر ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی، اور آپ یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے اس طرح لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیں گے میری پاک دامنی کے بارے میں، لیکن میں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ میرے بارے میں قرآن میں آیات آ جائیں گی اور ان کی تلاوت کی جائے گی باقاعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی تھیں اور علم کا بے حد شوق تھا، بہت محبت تھی علم سے، اسی لیے علم کا سمندر کہا جاتا ہے انہیں، اور 2000 سے کچھ زائد احادیث آپ نے روایت کی ہے۔ آپ کی جو صحیح ترین سند ہے کہ جس حدیث میں یہ سند آ جائے گی اس کو صحیح کا ٹائٹل مل جائے گا، اس میں یحییٰ بن معین روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں قاسم بن محمد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو سند ہے نا وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، یعنی جو پہلا راوی ہوگا وہ اپنے سے بعد والے سے روایت کر رہا ہوگا، دوسرے والا اپنے سے اگلے والے سے، اس طرح یہ چین بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر کسی سند میں درمیان میں کوئی راوی حذف ہو، اس کا نام نہ ہو، تو ایسی روایت جو ہے وہ ضعیف کہلاتی ہے، الا یہ کہ کسی دوسری کتاب سے پوری سند اس حدیث کی مل جائے، نہیں تو وہ ضعیف ہی رہتی ہے۔ اور دوسری سند ہے امام زہری رحمہ اللہ، ہشام بن عروہ، پھر عروہ بن زبیر سے وہ روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اب دیگر ہم اقوال دیکھتے ہیں کہ اور اس کے بارے میں کیا رائے ہے فقہا کی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے، اگر کسی کپڑے کو منی لگی ہوئی ہو تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، صرف رگڑنا کافی ہوگا، جبکہ امام مالک کے نزدیک اس کو دھونا ضروری ہے۔ وہ علماء جن کے نزدیک منی نجس نہیں، ان کے دو موقف ہیں، یعنی رگڑنا اور ملنا، کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خشک ہو جانے پہ وہ اس کو رگڑ کے صاف کر دیتی تھی، تو اس سے کچھ علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ منی جو ہے وہ نجس نہیں ہے، اگر نجس ہوتی تو اس کے لیے دھونا لازم ہوتا۔ تو ان علماء کے نزدیک منی کو کپڑے سے نجاست کے سبب نہیں دھویا، بلکہ نظافت کے لیے دھویا گیا ہے۔ ان علماء کے نزدیک خشک ہونے تک چھوڑا گیا، یہ اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ وہ علماء جو ناپاک نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آنسو ہیں، پسینہ ہے، بلگم ہے یا لعاب ہے، یہ نجس نہیں ہے، اگر کپڑوں پہ کہیں لگ جائے، جسم پہ لگ جائے، تو اس کے لیے ہم ان چیزوں کو دھوتے نہیں ہیں۔ اور امام شوکانی بھی اس کے نجس ہونے پر کوئی صریح دلیل کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نس موجود نہیں، حضرت علی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور پھر آگے یہ جو لکھا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر منی کو دھونے کے اثرات دیکھتی تھی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے عام استعمال مسجد، گھر کے ایک ہی کپڑے ہوتے تھے، اور آپ اسی کپڑے میں مسجد چلے جاتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سادہ زندگی ہمیں گزار کے دکھائی ہے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر نعمت موجود ہوتی ہے، بلکہ ضرورت سے بھی بہت زائد موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور ہمیں وہ نعمتیں نظر نہیں آتی، اور ہم نے ان چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے معاملے میں ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، ایسے دیکھ کے دل میں شکر گزاری کے جذبات آئیں گے کہ اچھا وہ بھی تو ہے جو ان نعمتوں کے بغیر گزارا کر رہی ہے، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اور اگر دنیا کے معاملے میں ہم ہر وقت اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو پریشان رہیں گے، اسی طرح دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے کہ اچھا وہ دین پہ اتنا عمل کر رہی ہے، دین کی اتنی خدمت کر رہی ہے، مجھے بھی ایسے ہی اسباب میسر ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی۔ دین کے معاملے میں اگر ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر
سب کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزار کے دکھائی ہے، اور آپ کے اسوہ حسنہ پہ ہمیں بھی عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ ان کے مد نظر جو ہے وہ آخرت تھی، ان کی ترجیح آخرت تھی۔ آج ہماری ترجیح جو ہے نا وہ دنیا ہے، ہم دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دنیا ہی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اسی لیے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ تو جس کا ہم اور غم آخرت بن جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی فکر اور پریشانی نکال دیتے ہیں۔ دنیا کی تکالیف، دنیا کی فکریں اس کے لیے بہت معمولی ہو جاتی ہیں، بلکہ آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا بھی دھیان رکھتی ہیں اور صفائی کا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ اچھی بیوی کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ہم نے ایک آیت پڑھی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آپ سب نے یہ آیت سنی ہوئی ہے قرآن کی؟ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو یہ ایک طرح سے کیا ہے کہ کنیکشن ظاہر کیا گیا ہے کہ جس طرح لباس جسم کے لیے خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا سبب ہونا چاہیے۔ بیوی کو اپنے شوہر کو پریزنٹیبل بنا کر پیش کرنا چاہیے، اور اسی طرح شوہر کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوبصورت بنا کر، یعنی اچھا ظاہر کرے، اس کی اچھی بات کرے۔ اور اسی طرح جس طرح لباس گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور سردیوں میں گرمی پہنچاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو راحت اور آرام پہنچانے کا سبب ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح لباس جو ہے وہ جسم کو کور کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں کی جاتی ہیں، تو یہ طرز عمل جو ہے نا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہو، لباس کی طہارت اور صفائی ستھرائی کا دھیان رکھے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے طرز عمل سے ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی میم۔ اب عمدۃ الاحکام ابن ملکن نے شرح لکھی ہے، اس میں کہا ہے کہ اگر منی پاک ہے، جیسا کہ شافعیہ کا قول ہے اور ظاہریہ کا قول ہے، تو پھر یہ کہ عورت کی شرمگاہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی پھر اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ نے کہا کہ یہ پاک ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ ناپاک ہے، یعنی حیض وغیرہ، کہ اس کو بھی دھونا ضروری ہے یا نہیں۔ تو امام زرخشی کے اس بارے میں 3 موقف ہیں۔ پہلا یہ کہ پاک ہے، جیسے کہ ناک سے نکلنے والا پانی، تھوک، پسینہ یا آنسو۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ بول و براز، جیسے پخانہ اور پیشاب ہے، یا خون ہے، دم الحیض یا نفاس، مزی اور ودی۔ ودی کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد بھی کچھ قطرے خارج ہوتے رہنا، تو یہ ساری چیزیں بھی ناپاک ہیں۔ پھر اسی طرح مزی جو ہے، منی سے پہلے نکلنے والا پانی، اس میں چکنائی ہوتی ہے، وہ بھی نجس ہے۔ ودی جو ہے وہ سفید گدلا پانی ہے، پیشاب کے بعد نکلتا ہے، تو یہ بھی نجس ہے۔ تو ان دونوں ودی اور مزی کو دھونا ضروری ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ غسل واجب نہیں ہے۔ اور امام ابن تیمیہ کے نزدیک منی جو ہے وہ پاک ہے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات منی کو دھو لیا کرتی تھیں اور بعض اوقات صرف ملتی تھیں۔ تو راجح مسلک کے مطابق منی جو ہے وہ ناپاک ہے، یہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔
یہ مسٹیک ہے یہاں پہ. راجع مسلک کے مطابق منی جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے اور بلکہ واجب ہو جاتا ہے. کپڑوں پر اگر لگے تو اسے دھویا بھی جا سکتا ہے اور رگڑا بھی جا سکتا ہے. جی آپ کو کلیئر ہے؟ یہ جو آخری ہے نا راجع کال، یہ اصل میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو ہم نے مختلف محدثین کی جو آراء پڑھی ان کا جائزہ لیتے ہوئے جو ایک آخری حکم اس کے بارے میں دیا جاتا ہے جو کہ درست ہوتا ہے، اس کو راجع کال کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں موسٹ اوتھینٹک کال یہ ہے کہ منی ناپاک ہے، اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے اور اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اسے دھویا بھی جا سکتا ہے اور رگڑا بھی جا سکتا ہے. اور خواتین کا حیض اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اتنے کپڑے کو دھو دیں گی، اور جو اس کا نشان ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر نشان دھونے کے بعد رہ جاتا ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ آج بس ہم اتنا ہی رکھیں گے کیونکہ مجھے ابھی کہیں جانا ہے، تو اس لیے آج میں نے اس کو جلدی سٹارٹ کیا. اگر آپ کو کلیئر ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. جی موجود ہیں، آپ سب سن رہے ہیں؟ جی میم کلیئر ہے. چلیں الحمد للہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.